बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे और दूसरी जिल्द किताबुल मगाज़ी हम पढ़ रहे हैं। ग़ज़वात के जो मसाइल हैं ना, ग़ज़वात के हवाले से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, क्योंकि ये सही बुखारी जामे किताब है, तो इसमें जहाँ पे और चीज़ें ज़िक्र हैं वहाँ हिस्ट्री जो तारीख़ है, पैगम्बर की जो तारीख़ है, तो वो भी इसमें ज़िक्र है। तो आपको मैंने कहा था मनाकिब पहली जिल्द में आपने पढ़े हैं, तो उसका जो है ना वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक है मा क़ब्ल हिजरत, हिजरत से पहले की बातें वो एक साइड पे, और हिजरत के बाद की जो बातें हैं तो उसको जो है ना वो एक साइड पे कर दिया है, ठीक है। और बात चल रही थी ग़ज़वा बदर की, और ये बाब मैंने पढ़ा था। एक बात मैं कर रहा था वहाँ पे उस दिन, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब मैं शुरू करूँगा मैं बताऊँगा। तो ये ग़ज़वा बदर के बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अबवाब कायम किए हैं, तो ये तकरीबन 16-17 जो है ना ये बाब हैं। आपको मैंने कहा था ऐसा नहीं किया कि एक ही बाब में सब चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं, तो मुख्तलिफ़ जुज़ियात को सेपरेट कर दिया ताकि आसानी हो पढ़ने में, और ये जो सारी बातें दिल ज़हन नशीन हो जाएँ और बैठ जाएँ। बात मैं ये कर रहा था कि हम चूँकि हमारा तो क्या कहते हैं ये ईमान है और ये अक़ीदा है कि कुरान है, कुरान के बाद हदीस है, और हदीस में ये जो किताबें हैं ये सारी ये लिखी हुई हैं, और इनमें जो बातें लिखी हुई हैं जिनको अहले इल्म ने लिया है और जो पैमाना मुकर्रर किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए पैमाने के मुताबिक जो चीज़ें उतरती हैं वो ठीक हैं, और सही बुखारी सही मुस्लिम किताबों से जो है ना ये आला और अफजल हैं बाकी किताबों से, और उसकी कुछ वजूहात हैं। अच्छा, और ये ट्रस्टेबल हैं, काबिल एतमाद हैं। अब कुछ जदीद लोग हैं जदीद दौर में, मैंने कहा था जैसे आप अपनी किताबों की जब आप स्टडी करें तो उसके साथ साथ जो कुछ जदीद लिखा हुआ है आप वो भी उसकी स्टडी भी करें, क्योंकि आजकल की दुनिया जो है ना वो चेंज हो गई है। मुख्तलिफ़ जो बयानात हैं वो यूट्यूब पे और मीडिया में आते रहते हैं, और मुख्तलिफ़ एतराज़ात जो हैं वो किए जाते हैं। अब अगर आप उन चीज़ों की स्टडी नहीं करेंगे, उनको नहीं देखेंगे, तो फिर अगर कोई अचानक चीज़ सामने आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। अब मैं भी आज तक यही पढ़ता रहा, ये पिछले साल की बात है जब मैं अचानक कुछ चीज़ें जो है ना वो देख रहा था, तो लेक्चर में अंग्रेज़ी में सुन रहा था, तो एक बंदा डॉन गिब्सन उसका नाम है, तो उसका जो है ना लेक्चर सामने आ गया, और उसने जो है ना लेक्चर दिया हुआ था इस बात पे कि मक्का की जो प्लेस है, जो हम जिधर मुंह करते हैं पाकिस्तान में बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं ना इधर, तो इधर ही है ना मक्का, तो उसने कहा इधर नहीं है मक्का इधर नहीं है, और ये 1500 किलोमीटर मतलब है ना, अगर हम इधर मुंह करें नमाज़ पढ़ने के लिए तो हमारे जो दाएं तरफ है, यानी अरब का जो आखिरी इलाका है ना, अरब का जो शुमाली इंतहाई जगह है, ठीक है, वहाँ पे करीब जो है ना मक्का था, इधर नहीं था मक्का, और मक्का को इधर बाद में ट्रांसफ़र किया गया, और ये इन्होंने सारी जो है ना ये स्टोरियाँ जो हैं वो घड़ी हुई हैं। तो इसके ऊपर उसने बहुत कुछ जो है ना वो लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, और जो हमारे जो एतराज़ात हैं तो उसका जवाब भी वो देने की कोशिश करता है। अभी तक वो वीडियो जो है ना वो बनाता रहता है, अंग्रेज़ी में आप सुने तो जो लोग अंग्रेज़ी पढ़ते हैं वो सुने और चीज़ें भी समझ जाती हैं बंदे को। और कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है हमारे उर्दू दानों में, मसलन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है उन्होंने, लेकिन वो सही तरह जवाब नहीं उन्होंने दिया। जो उसके जो एतराज़ात हैं तो वो उसके एतराज़ात और लिहाज से हैं, और इनके जो जवाबात हैं वो और लिहाज से हैं, ठीक है। तो ये बदर के बारे में बात हो रही थी, मैंने कहा जहाँ जहाँ आगे बातें आएंगी ना मैं आपको बताऊँगा। तो जो जदीद जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं या हिस्टोरियन हैं तो वो चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं और उनका जो बयान है वो क्या है। तो बदर के हवाले से भी वो लिखते हैं कि बदर की जो प्लेस है वो इधर नहीं है, और जंगे बदर ये जो हम कहते हैं कि मदीना के करीब ऐसे ऐसे फ़लाँ जगह पे हुई, तो वो कहता है इधर नहीं हुई, ये कहीं और हुई है, और वो भी इंतहाई शुमाली इलाका है जहाँ पे ये हुई थी। और वहाँ पे उसने सबूत भी इकट्ठे कर दिए, भाई ग़ज़वा बदर में लिखा हुआ है इतने लोग जो हैं वहाँ पे शहीद हुए थे, और इतनी यहाँ पे कब्रें हैं, और कब्रों में जो लोग पड़े हुए हैं वो इस तरह से पड़े हुए हैं, तो लिहाजा ये सारे सबूत हैं कि ग़ज़वा बदर इधर हुई थी। लेकिन क्योंकि बाद में मुसलमानों ने अपनी हिस्ट्री को चेंज किया, और इसका भी वो बड़ा पस मंज़र बयान करता है कि क्यों कि मक्का जो है ना वो किधर था। मक्का कहता है असल में वो जो पेट्रा जगह है ना, पेट्रा आप चेक कर लें आजकल तो आसानी है गूगल पे, पेट्रा किधर है,
تو وہ جو پیٹرا جگہ ہے دراصل وہ مکہ ہے. تو اصل میں وہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہاں سے پھر ان کو جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہونا پڑا اور یہ ادھر مکہ میں جو ہے نا یہ آئے. اور تو انہوں نے مکہ میں پھر آ کے ساری ہسٹری جو ہے نا وہ چینج کی اور گھڑی، اور اس کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہے نا وہ پس منظر واقعات وغیرہ یہ سارا کچھ انہوں نے بیان کیے، اور انہوں نے یہ گھڑے اور یہ بنائے مسلمانوں نے. اور ان کی جو کتابیں ہیں یہ ٹرسٹیبل نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسی تھیوری کے مطابق جو ہے نا یہ لکھی ہوئی ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی بندہ اتنا کرتا ہے تو آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں اس میں جو مطلب وہ باتیں کرتا ہے ان کو جو ہے نا وہ گہرائی سے دیکھنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم پڑھ رہے تھے باب قول اللہ تعالیٰ، یہ ترجمہ میں نے کر دیا تھا. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. ترجمہ کر دیا تھا نا میں نے. اذ یغشاکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم ریث الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. اب اس میں یہ جو حدیث لے کر آئے ہیں، یہ جو آیات ہیں یہ غزوہ کیا کہتے ہیں بدر کے حوالے سے ہیں، اور جو ہے نا اچھا اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے ان طارق بن شہاب سے مروی ہے. قال انہوں نے کہا سمعت ابن مسعود، میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدا، میں مقداد بن اسود کے حاضر ہونے کی جگہ پہ شہید تو میں بھی موجود تھا. یعنی ایک غزوے میں، ایک جنگ میں، ایک واقعے میں وہ موجود تھے اور وہاں پہ میں بھی تھا. تو جو واقعہ پیش آیا لا نکون صاحبہ، یہ کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، احب الیہ، وہ مجھے زیادہ پسند ہے، مما اس سے عدل بیج، اس کے بدلے میں جو چیز دی جائے. مطلب یہ کہ جو انہوں نے بات کی نا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، تو بمقابلہ دنیا کے اور چیزوں کے. اب وہ کیا بات تھی؟ کہتے ہیں اتن نبی، اللہ کے نبی کے پاس وہ آئے، وہ یدعو علی المشرکین، اور آپ مشرکین پر بد دعا کر رہے تھے. فقالا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مقداد بن اسود نے کہا لا نقول، ہم نہیں کہیں گے کما قال قوم موسیٰ، جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، تو جاؤ اور تیرا رب، تم دونوں جاؤ، فقاتلا، تم دونوں لڑو جا کے، ولکننا نقاتل، یعنی ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ خود چلے جائیں اور آپ پریشان ہیں، آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اور مشرکین پر اب بد دعا کر رہے ہیں. ولکننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک، لیکن ہم لڑائی کریں گے آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، اشرق وجہہ، آپ کا جو چہرہ وہ روشن ہو گیا، وسرہ، اور اس چیز نے آپ کو خوش کر دیا، اس بات نے آپ کو خوش کر دیا. چلیں جی. ابن عباس سے مروی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا بدر کے دن اللہم انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں یا تجھے یاد دلاتا ہوں تیرا عہد اور تیرا جو ہے نا وہ وعدہ. اللہم ان شئت لم تعبد، اگر تو چاہتا ہے تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر ٹھیک ہے ہماری مدد نہ کر. فاخذ ابو بکر بیدہ، ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا حسبک کا، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا آپ نے مانگ لیا، جتنی آپ نے دعا کی. فخرج، پھر آپ نکلے، وہ یقول، اور آپ یہ الفاظ جو ہے نا وہ پڑھ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جو جماعت ہے، یہ جو لشکر ہے، اس کو شکست دے دی جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کے یہ بھاگ جائیں گے، پیٹ پھیر دیں گے. لفظی ترجمہ تو یہ مطلب یہ کہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ان قریب یہ بھاگیں گے، فرار ہو جائیں گے. چلیں. عبداللہ بن حارث سے مروی حدیث عن ابن عباس انہ سمع یقول، انہوں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے لا یستوی القاعدون من المؤمنین عن بدر والخارجون الی بدر. یہ جو آیت ہے کہ برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھنے والے ہیں، یہ بیٹھے رہنے والے مومنوں میں سے. کہاں سے بیٹھے رہنے والے؟ عن بدر، بدر سے. اور والخارجون، اور وہ لوگ جو نکلنے والے ہیں کدھر کو؟ بدر کی طرف. مطلب جو لوگ جنگ بدر میں گئے
اور جو لوگ جنگ بدر میں نہیں گئے دونوں یہ برابر نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس اس کی تشریح جو ہے نا یہ کر رہے تھے۔ تو یہ تھا باب قول اللہ، وہ جو چند آیات ہیں جنگ بدر کے حوالے سے وہ، اور اس کے ضمن میں کیونکہ ان آیات میں اللہ کے نبی نے مدد مانگی ہے، اور ان میں بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک طرح کی مدد کا ذکر ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کر اور ان کے خلاف ان کو تباہ و برباد کر۔ تو نیچے جو حدیث لے کر آئے ہیں ان میں تقریباً انہی چیزوں کا ذکر ہے۔ باب عدت اصحاب بدر، یہ اوپر والے روشن ادھر والے بند کر دو، بچے شور کر رہے ہیں باہر۔ باب عدت اصحاب بدر، اصحاب بدر کی جو تعداد ہے اس کا بیان۔ یہ باب قائم کیا، دونوں ہی بند کر دو، روشن دان دونوں ہی بند کر دیں۔ اصحاب بدر کی تعداد کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ بدر میں کتنے لوگ جو ہیں وہ شریک ہوئے تھے۔ تو اس میں جو روایات ہیں مثلا عن البراء قال استصغرت انا وابن عمر، برا سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اور عبداللہ بن عمر کو جو ہے نا وہ چھوٹا جو ہے نا وہ شمار کیا گیا، چھوٹا سمجھا گیا۔ اور ایک اور سند سے حدیث ہے، آگے لکھا ہوا ہے وحدثني محمود قال حدثنا وهب عن شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال استصغرت انا وابن عمر يوم بدر، بدر کے دن مجھے اور عبداللہ بن عمر کو استصغرت چھوٹا سمجھا گیا۔ وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمیں جو ہے نا اجازت نہیں ملی اور ہمیں لے جایا نہیں گیا، اور مہاجرین بدر کے دن نیفا علی 60، 60 پر کچھ تھے، کچھ 60 پر تھے۔ نیف کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ بھئی 4 سے لے کر 4 5 6 7 8 9 10 تک آتا ہے یہ نیف کا لفظ، مطلب 60 سے اوپر کچھ تھے، کوئی 5 7 کر لو۔ والانصار نیف و40 و 100، اور جو انصار تھے وہ 240 سے کچھ اوپر تھے، 240۔ اب یہ دیکھ لیں نا 240 یہ 60 وہ 300 ڈائریکٹ ہو گئے، اور نیفن ادھر سے آ گئے، تو یہ 5 7 ایسے کر کے 313 کی جو تعداد ہے نا وہ تقریباً بن جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، آگے یہ حدیث ہے قال سمعت البراء یقول حدثني اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرا، مجھے بیان کیا اصحاب محمد نے ان میں سے جو بدر میں کیا کہتے ہیں شریک ہوئے تھے، موجود تھے، کہ انہم کانوا عدت اصحاب طالوت، کہ وہ اصحاب طالوت کے ساتھیوں کی تعداد جتنے تھے، الذین جازوا معه النہر، جنہوں نے ان کے ساتھ یعنی طالوت کے ساتھ نہر کو پار کیا تھا، بضعۃ عشر و 300، یعنی وہ 10 سے کچھ اوپر اور 310 سے کچھ اوپر تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو برا نے کہا لا واللہ ما جاوز معه النہر الا مومن، اللہ کی قسم ان کے ساتھ نہر کو تجاوز نہیں کیا تھا مگر ایمان لانے والے شخص ہی نے، یعنی ایسے بندے نے جو ایمان لانے والا تھا، مومن ہی تھا۔ آگے پھر وہی حدیث ہے عن البراء قال كنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث ان عدت اصحاب بدر على عدت اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه الا مؤمن بضعۃ عشر و 300۔ ہم بیان کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کی تعداد جتنی تھی، تعداد پر تھی، کون سے؟ الذین جاوزوا معه النہر، جنہوں نے نہر تجاوز کی۔ اب وہ طالوت والا سارا واقعہ، جالوت اور طالوت والا دوسرے پارے کے آنے پہ سارا آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو یہ اگر میں اس کو بیان کرنے لگ جاؤں تو یہ بچوں والا کام ہے نا۔ ہاں جی، اور اگر پھر بھی کسی کو نہیں بات سمجھ آ رہی تو آپ اس کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا میتھڈ ہے۔ میرا میتھڈ یہ ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ باب سے متعلقہ جو بات ہے اس کو دیکھا جائے، باب سے جو ربط ہے، اور اگر کوئی قابل وضاحت چیز ہے، درمیان کے اندر کوئی عبارت ہے، کوئی ایسی عبارت پیچیدہ ہے، یا کوئی الفاظ ہیں جن میں اجمال ہے یا ابہام ہے جس کو جو ہے نا وہ کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر وہ میں کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ ہم باب کیا پڑھ رہے ہیں؟ باب عدت اصحاب بدر، اصحاب بدر کی تعداد، تو تعداد والی بات سمجھ آ رہی ہے۔ اب وہ واقعہ کا ضمن میں ذکر آ گیا اصحاب طالوت، وہ طالوت و جلوت کا کیا واقعہ تھا، کہاں پہ لوگ تھے، کب پیش آیا، ہسٹری کیا ہے، اور کہ جو ہے نا ان کے سارا جو ہے نا وہ بایوگرافی اور کیا کہتے ہیں بایو ڈیٹا، یہ سارا آپ نے اگر دیکھنا ہے تو تفسیروں میں آپ دیکھ لیں۔ عن البراء قال كنا نتحدث ان اصحاب بدر 300 و 100، اصحاب بدر ہم بیان کرتے تھے، یہ بھی برائی بیان کر رہے ہیں، ہم بیان کرتے تھے کہ اصحاب بدر والے جو ہیں وہ 300
اور 10 سے کچھ اوپر تھے. بعدت یا ثابت علوت الذین جاوزوا معه النہر وما جاوز معه الا مومن. ادھر جاوزوا لکھا ہوا ہے, وما جاوز معه الا مومن. چلیں, باب دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کفار قریش شیبۃ و عتبۃ والولید و ابی جہل ابن ہشام و ہلاکم. اللہ کے نبی کا بد دعا کرنا قریش کے کافروں پہ, بالخصوص کن پہ؟ ان پہ, شیبہ پہ, عتبہ پہ, ولید پہ, ابو جہل پہ, و ہلاکم, اور ان کی ہلاکت کا بیان. اب یہ باب قائم کر دیا, اور اس میں بالخصوص چند جو ممتاز لوگ تھے ان کے بارے میں آپ نے جو ہے نا وہ بد دعا کی تھی, تو ان کا جو ذکر ہے وہ سیپریٹ کر دیا. چلیں, عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے استقبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ, اللہ کے نبی نے کعبہ کی طرف منہ کیا. فدعا علی نفر من قریش کی ایک جماعت پہ آپ نے بد دعا کی. کس پہ؟ علی شیبۃ ابن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ پہ, عتبۃ ابن ربیعہ اور عتبہ پہ, والولید ابن عتبہ اور عتبہ کے بیٹے ولید پہ, و ابی جہل ابن ہشام اور ابو جہل پہ. فاشہد باللہ, میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں, اللہ کے نام کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں, لقد رأیتہم سرعا, میں نے دیکھا ان کو وہ بچھڑے پڑے تھے. سرعا مطلب ان کی لاشیں زمین پہ پڑی ہوئی تھیں. قد غیرتہم الشمس, قد غیرتہم الشمس, سورج نے ان کو بدل دیا تھا. وکان یومن ہارن, اور وہ گرم دن تھا. تو اس میں یہ چند لوگوں کا ذکر کر دیا. اب اس کے ساتھ ہی چونکہ اوپر ابو جہل کا بھی بیان ہے, اور اس کے لیے سیپریٹ بھی نا جو باب ہے وہ قائم کر دیا. چلیں, ممتاز تھا نا زیادہ ان میں سے, تو اس لیے اس باب کے بعد ایک اور باب جو ہے نا امتیاز والا لے کر آ گیا, تاکہ ممتاز بندہ اس کا جو چرچہ ہے وہ بھی ذرا خوب ہو. باب قتل ابی جہل, ابو جہل کے قتل کا بیان. تو عن عبد اللہ انہ اتی ابا جہل, عبداللہ سے مروی ہے کہ وہ ابو جہل کے پاس. آپ کو میں نے کہا تھا کہ کتاب المغازی سے پڑھنے سے پہلے جتنے بھی غزوات ہیں آپ سیرت کی کوئی کتاب لے کر اس کی اسٹڈی کر کے اس کا جو خلاصہ ہے, یعنی ان کے جو نام ہیں, ان کی جو تاریخیں ہیں, اور ان میں جو افراد ہیں, تعداد ہے, اور جو مین افراد ہیں ان کے نام شام, یہ ساری چیزیں یاد کر لیں. آپ نے کی تھی نا یاد؟ ہاں جی, جب بندہ یاد کر لیتا ہے پھر یہ چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر کلیئرٹی یعنی ابہام نہیں رہتا, چیزیں واضح ہو جاتی ہیں, ادروائز پھر مسئلہ بنتا ہے. عن عبد اللہ انہ اتی ابا جہل, عبداللہ سے مروی ہے کہ وہ ابو جہل کے پاس ہے. وبہ رمق یوم بدر, اور اس میں تھوڑی سی جان تھی, بدر کے دن کی بات ہے. ابو جہل نے کہا, هل احمد من رجل, کیا کوئی زیادہ سہارے والا, زیادہ سہارا, من رجل, ایسے آدمی سے بڑھ کے کوئی ہے, قتل تو مو, جس کو تم نے قتل کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ کیا مجھ سے کوئی بڑا لیڈر اور ہے, اور مجھے تم قتل کر رہے ہو نا, تو میں قوم کا سب سے بڑا سہارا تھا, میں سب سے بڑا لیڈر تھا. اب ظاہر بات ہے جو بندہ لیڈر ہوتا ہے وہ سہارا ہوتا ہے نا, لیڈ کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے مشکل معاملات میں. کوئی مشکل وقت آ گئی ہے, مشکل وقت آ گیا, کوئی مصیبت آ گئی ہے, تو پھر وہ رہنمائی کرتا ہے. تو اس نے کہا کیا کوئی زیادہ سہارا ہے اس آدمی سے بڑھ کے جس کو تم نے قتل کیا ہے. مطلب یہ کہ تم نے تو حماقت کا کام کر دیا ہے, اور بڑا جو ہے نا وہ سارا قوم کا تمہاری قوم ہی ہے, تم نے مار دیا ہے. اور انس سے مروی انہوں نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا, من ینظر ما صنع ابو جہل, کہ ایک اور سند سے حدیث ہے نا, لکھا ہوا ہے, کون دیکھے گا کہ ما صنع ابو جہل, ابو جہل نے کیا کیا, یعنی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا. فانطلق ابن مسعود, ابن مسعود گئے, فوجدہ, اس کو پایا, کہ ضربہ ابن افرا, تحقیق اس کو مارا افرا کے 2 بیٹوں نے, حتیٰ بارہ تھا, یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا, گرا پڑا ہے. تو انہوں نے پوچھا, انت ابو جہل, تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا, فاخذ بلحیتہ, شارٹ کر دیا نا حدیث کو, بات وہ تفصیلی لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا ہاں میں ہوں, یہ ہے وہ ہے, شاید آگے بھی بات آئے گی اس میں, بات چیت آپس میں ہوئی. تو قال فاخذ بلحیتہ, اس نے داڑھی پکڑی. تو پھر اس نے آگے سے کہا, والفوق رجل قتلتموہ, کیا اس آدمی سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے جس کو تم نے مارا ہے, اور رجل قتلہ قومہ, یا کوئی آدمی جس کو اس کی قوم نے قتل کیا ہو. مطلب یہ ہے کہ کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی آدمی ہے جس کو تم نے مارا ہے؟ مجھ سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے. یا تو یہ کہا, یا پھر یہ کہا کہ کیا کوئی آدمی ہے جس کو اس کی قوم نے مارا ہو. مطلب یہ کہ میں تمہاری قوم کا تھا, تم نے اپنا بندہ مار دیا. احمد بن یونس نے کہا, انت ابو جہل, مطلب ادھر انت ابو جہل ہے نا, تو احمد بن یونس نے بھی انت ابو جہل پڑھا ہے, بعد نے اس کو انت ابا جہل کہا ہے. تو انت ابا جہل ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا, ابا جہل, اے ابو جہل, انت, تو ہے, مطلب یہ تو ہی ہے نا,
تو بڑی باتیں کرتا تھا، اب سناؤ کیا کیا مسئلہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے نا، اچھا یہ حدیث ہے، میں بات کرتا ہوں 1 منٹ، یہ ذرا آگے پڑھ لیں. آگے جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے حدثنا ابن المثنى قال اخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك نحوه. ایک اور سند سے حدیث ہے حدثنا علی بن عبد الله قال كتبت عن یوسف بن الماجشون عن سالم بن ابراہیم عن ابی عن جدی فی بدر یعنی حدیث ابن افراء. تو یہ ہے. اب مارنے والوں کے لحاظ سے نا، اب ادھر کیا کہ 2 بندوں کا ذکر ہے، افراء کے 2 بیٹوں نے اس کو مارا. مختلف روایات آتی ہیں. عبداللہ بن مسعود نے اس کو قتل کیا، افراء کے 2 بیٹوں نے قتل کیا، اور معاذ بن عمر نے. تو اس لیے جو ہے نا، جو شارحین ہیں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ابو جہل کو مارنے والے 3-4 لوگ تھے. افراء کے 2 بیٹے تھے، موبض اور معاذ. افراء عورت کا نام ہے. موبض اور معاذ یہ 2 تھے، اور ایک معاذ تھا عمر کا بیٹا 3، اور عبداللہ بن مسعود جو 4 تھے. ٹھیک ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں گے تو یہ مختلف حدیثوں میں یہ مختلف لوگوں کا جو ذکر آتا ہے، آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی، آپ پریشان نہیں ہوگے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو آگے حدیث ہے، ٹائم تو آپ کا پورا ہو گیا. اچھا آگے حدیث ہے، میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. ان علی ابن ابی طالب انہ قال، علی بن ابی طالب سے مروی ہے، انہوں نے کہا انا اول من یجلس بین یدی الرحمن للخصومۃ یوم القیامۃ. میں ان میں سے پہلا ہوں گا یجسو، جو بادب ہو کے بیٹھے گا، گھٹنوں کے بال بیٹھے گا، مطلب بادب ہو کے 2 زانوں کے بیٹھنے کے ترجمہ میرا خیال کرتے ہیں. بین یدی الرحمن، رحمان کے سامنے، للخصومۃ جھگڑے کے لیے، یوم القیامۃ قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن میں جھگڑا لے کے جاؤں گا کہ ہم کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا برحق ہیں، اور ہمارے مخالف جو تھے، جو ہم سے لڑنے کے لیے بدر میں آ گیا، وہ کہتے تھے ہم جو ہے نا وہ حق پہ ہیں، تو فیصلہ کرو کون ہے. قیس بن عباد نے کہا وفیہم انزلت، اور انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ھذان خصمان، یہ 2 گروہ لڑنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں. قال، اور انہوں نے کہا ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں، تبارزوا یوم بدر، جو بدر کے دن تبارزوا، جو نکلے تھے لڑنے کے لیے، جس کو مبارزت کہتے ہیں. لڑائی سے پہلے کچھ لوگ نکلتے تھے ایک دوسرے کے، مطلب جو چند ممتاز لوگ ہوتے تھے وہ لڑتے تھے، پھر باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی. کتابوں میں لکھا ہوا طریقہ یہ تھا. تو انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نکلے تھے لڑائی کے لیے، مطلب عام جنگ سے پہلے چند لوگ جو نکلتے ہیں وہ والے. حمزہ تھے، علی تھے، عبیدہ تھے، یا ابو عبیدہ بن حارث، اور شیبہ بن ربیعہ، عتبہ اور ولید بن عتبہ دوسری طرف سے تھے. تو یہ ان کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا آگے ایک اور حدیث ہے، عن ابی ذر قال نزلت ھذان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ 2 گروہ جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، فی ستۃ من قریش، قریش کے 6 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. علی، یا علی بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. علی و حمزہ و عبیدہ بن الحارث و شیبہ بن ربیعہ و عتبہ بن ربیعہ والولید بن عتبہ. یعنی وہ 6 لوگ یہ ہیں، علی، حمزہ، عبیدہ، یہ مسلمانوں کی طرف سے ہیں، اور شیبہ، عتبہ اور جو ولید ہیں یہ جو ہے نا جو مخالف تھے قریش، جو غیر مسلم تھے، کافر تھے، ان کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس آیت کا پس منظر جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ آیت مسلمانوں اور مسلمانوں کے مقابلے میں جو عیسائی، یہودی وغیرہ تھے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو اب ایک آیت ہے نا، تو اگر اس کا معنی اس طرح کا وسیع ہے کہ اس میں یہ چند صورتیں آ جاتی ہیں، تو وہ ساری صورتیں ہی کہہ دیا جاتا ہے تفسیروں میں، اگرچہ وہ آیت ایک کے بارے میں نازل ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ دوسری صورتیں بھی اس پہلی صورت سے ملتی جلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ دوسری صورتوں کو بھی ساتھ ملا کے کہہ دیتے ہیں اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس جیسی صورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو بیسیکلی وہ مسلمانوں اور مسلمانوں کے مخالف جو تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہاں بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے جو مخالف ہیں، مطلب کافر ہیں، وہ تو اس لیے جو ہے نا یہ کہہ دیا گیا ہے. یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کیونکہ جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو عموماً ذکر ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو آیت ہے یہ مسلمانوں اور مسلمانوں کے مقابلے میں جو تھے عیسائی، یہودی وغیرہ، ان کے بارے میں نازل ہوئی. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو ذہن میں یہ چیز آتی ہے. ٹھیک ہے. اصول تفسیر میں اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اگلی جو حدیث ہے، اچھا اگلی حدیث بھی وہی ہے. حدثنا یوسف بن یعقوب کان ینزل فی بنی زبیہ تھا، ہمیں یوسف بن یعقوب نے بیان کیا کہ وہ اترتے تھے
بنو زبیہ میں، مطلب وہاں پہ وہ مولا لی بنی سدوس، بنو سدوس کے یہ آزاد کردہ غلام تھے یہ. تو انہوں نے کہا وحدثنا سلیمان التیمی عن ابی مجلد عن قیس بن عباد قال علی نے کہا، حضرت علی نے کہا رضی اللہ عنہ، فینا نزلت هذه الآیۃ، ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، هذان خصمان اختصموا فی ربہم. عن ابی مجلد عن قیس بن عباد سمعت ابا ذر یقسم، ابو ذر سے میں نے سنا وہ قسم اٹھاتے تھے، نازل هؤلاء الآیات فی هؤلاء الرہط الستۃ یوم بدر نحبہ، یہ جو آیات ہیں یہ ان 6 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں بدر کے دن. نحبہ اس طرح بیان کیا. ایک اور سند سے حدیث ہے، عن ابی مجلد عن قیس قال سمعت ابا ذر یقسم قسما، وہ قسم دیتے تھے، قسم اٹھاتے تھے، کہتے تھے ان هذه الآیات هذان خصمان اختصموا فی ربہم نازلت فی الذین برزوا یوم بدر، یہ نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو بدر کے دن برزوا، جو باہر نکلے تھے لڑنے کے لیے. کون تھے وہ؟ حمزہ تھا، علی و عبیدہ بن الحارث و عتبہ و شیبہ بن ربیعہ والولید بن عتبہ، یہ لوگ تھے. اچھا آگے پھر اتنی زیادہ جو ہے نا یہ لے کر آگے یہ حدیثیں لے کر جو ہے نا مختلف سندوں سے ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہوا کتابوں میں کہ یہ کہا تھا کہ حضرت علی بدر میں جو نا شریک نہیں ہوئے. تو یہ بات غلط ہے کہ ایک بندہ شریک ہوتا ہے اور وہ ممتاز ہے اور صاحب فضل ہے اور بالخصوص کوئی جو ہے نا پرفارمنس بھی وہ کرتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہہ دینا بھی اس نے کام نہیں کیا، تو یہ غلط چیز ہے. سمجھ آئیے؟ تو اس لیے جو امام بخاری رحمہ اللہ وہ ایک ہی بات ہے اور کئی سندوں کے ساتھ میرا خیال لے کر آ رہے ہیں. عن ابی اسحاق سأل رجل البراء، ابو اسحاق سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے برا سے سوال کیا، وانا اسمع، اور میں سن رہا تھا، اشہد علی بدرن، کیا علی بدر میں شریک ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا بارزہ وظاہر حقا، وہ بارزہ وہ باہر نکلے تھے، مبارزت انہوں نے کی تھی، وظاہر حقا اور حق کی انہوں نے مدد کی تھی. ٹھیک ہے اور صحیح ہے. اچھا انہوں نے لکھا ہوا ہے، میں حاشیہ پڑھتا نمبر 2 میں، بارزہ وظاہر ای نصر و آنا، بارزہ کا معنی انہوں نے مدد کی تھی، وظاہر بارزہ حقاً، حق کی مدد کی تھی، ظاہرہ کا معنی لابس دیران علی دیرین، اور انہوں نے وہ جو نا زرہ بھی پہنی ہوئی تھی. انہوں نے یہ ترجمہ برل کیا ہوا ہے. ظاہرہ کا ترجمہ آپ چیک کر لیں لغت میں، یہ ہو سکتا ہے یہ بھی آتا ہو. ٹھیک ہے، کلاس تو نہیں ابھی تک دوسری. اچھا ان صالح ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابیہ عن جدہ عبد الرحمن قال کاتبت امیہ بن خلف فلما کان یوم بدر. عبد الرحمن سے وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے امیہ بن خلف سے مکاتبت کی، ای آہد تو میں نے معاہدہ کیا ہوا تھا. آگے تفصیلاً یہ حدیث جو ہے نا یہ آئے گی. فلما کان یوم بدر، جب بدر کا دن ہوا تو فذکر قتل، انہوں نے اس کے قتل کا ذکر کیا، وقاتل ابنی، اور اس کے بیٹے کے قتل کا ذکر کیا. تو فقال بلال نے کہا لا نجوت ان نجا امیہ، اگر امیہ بچ گیا تو لا نجوت، میں نے نجات نہیں پائی، کہ اس نے جب میں مسلمان ہوا تو اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، تو آج یہ لڑنے کے لیے آیا، آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، یہ مسلمان تھے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے، تو یہ جناب اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کوشش کی، لیکن جو باقی لوگ تھے امیہ باقی لوگوں کو ساتھ لے کر اس کے پیچھے پڑ گیا اور اس کو جو ہے نا وہ مار دیا. یہ تفصیل حدیث بھی آگے آ جائے گی. ٹھیک ہے، آگے اسی امیہ کے حوالے سے ہے کہ عن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قرأ والنجم، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، اللہ کے نبی سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے سورہ نجم جو ہے نا وہ پڑھی، فسجد بہا، اور اس کے ساتھ سجدہ کیا، وسجد من معہ، اور سجدہ کیا ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ تھے، غیر ان شیخا، علاوہ اس کے کہ ایک بوڑھا تھا، اخذ کفا من تراب، وہ اتنا متکبر تھا، نیچے لکھا ہوا امیہ بن خلف، امیہ کی بات ہو رہی ہے، اس نے مٹی کی ایک مٹھی لی، کفن، فرافہ الی جبہتی، اس نے اس کو بلند کیا اپنے پیشانی کی طرف، اس نے کہا یکفینی ھذا، مجھے یہی کافی ہے. عبداللہ نے کہا فلقد رأیت بعد قتل کافرا، میں نے دیکھا اس کو اس کے بعد قتل، وہ قتل کیا گیا، کافرا اس حال میں کہ وہ کافر تھا، کفر کرنے والا تھا. سمجھ آئیے بات؟ ہاں جی. تو آگے
کلاس ہے یہ دوسری؟ ہاں جسٹ ایک منٹ آ جائیں. عروہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کانا فی زبیری ثلاث ضربات بالسیفی، زبیر میں، یہ زبیر کو 3 ضربیں تلوار کی لگی ہوئی تھیں، زبیر کو 3 ضربیں لگی ہوئی تھی. احداہن فی عاتقی، ان میں سے ایک ان کی گردن میں تھی. تو انہوں نے کہا، آپ نے باپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا عروہ، انہوں نے کہا، یعنی عروہ نے کہا ان کنت لادخل اصابعی فیہا، میں انگلیاں اپنی داخل کرتا تھا ان میں، یعنی وہ جو نشان پڑے ہوئے تھے نا تلوار کے ان میں. قال، انہوں نے کہا ضرب سنتین یوم بدر، ان کو 2 ضربیں لگی تھی بدر کے دن، وواحدۃ یوم الیرموک، اور ایک ضرب لگی تھی یوم یرموک کو، جنگ یرموک میں. آگے اس کا تذکرہ آئے گا اور اس پہ بھی میں بتاؤں گا کہ جو جدید ہسٹری لکھنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور ہماری جو ہسٹری ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں. ویسے باتیں قابل غور ہیں اور ہم نے بھی مبالغہ کیا ہوا ہماری اپنی تاریخ میں. عروہ نے کہا وقال علی عبد الملک بن مروان، اور مجھ سے عبد الملک بن مروان نے کہا حین قتل عبداللہ بن زبیر، جب عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا گیا، شہید کیے گئے، یا عروہ، اے عروہ، حل تعرف سیف الزبیری، کیا زبیر کی تلوار کو تو پہچانتا ہے؟ قلت، میں نے کہا نام، ہاں. انہوں نے کہا فما فیہ، اس میں کیا ہے، کوئی نشانی؟ میں نے کہا فیہ فلتن، اس میں دندانے پڑے ہوئے ہیں، فلھا یوم بدر، جو بدر کے دن اس کو جو ہے نا وہ مطلب دندانے پڑے تھے. انہوں نے کہا صدقت بہن فلول من قراء الکتائب، کتائب شعر پڑھ دیا، تو نے سچ کہا. بہن فلول من قراء الکتائب، اس میں دندانے پڑے ہوئے ہیں، ان میں تلواروں میں، وہ شعر پڑھ دیا نا. من قراء الکتائب، لشکروں کو مارنے کی وجہ سے. یہ فلہ یہ فلو ہوتا ہے نا، کسی چیز کا کھنڈا ہو جانا، اس کے آگے سے جو تیز چیز منہ ہے وہ مڑ جائے. اور کرا جو ہے کارا یکاریو، کرا مارنا. الکتائب کتیبہ کی جمع نیچے لکھا ہوا، جمع کتیبہ وہی الجیش مراد لشکر ہے. ثم ردہ علی عروہ، پھر اس کو لٹا دیا عروہ پر، یعنی وہ تلوار عروہ کو دے دی. ہشام نے کہا فاقمنا بیننا 3000، ہم نے اس کی قیمت آپس میں لگائی 3000. واخذ بعضنا، اور ہم میں سے کسی نے اس کو لے لیا. والا وددت انی کنت اخذہ، کاش کہ میں وہ تلوار جو ہے نا وہ لے لیتا اور آگے وہ جو تلوار ہے وہ نہ جاتی. میرے خیال اتنا کافی ہے. جلدی میں کوشش کر رہا تھا کہ یہ آگے تک بات پہنچ جائے، لیکن کلاس باہر کھڑی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا تو اس لیے. اور ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث ہم نے چھوڑی تھی حضرت زبیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے. حدثنا فروۃ بن علی عن ہشام بن نبی کانا سیف الزبیر محلا بفضۃ. دیکھ رہے ہیں نا، نکال لیا نا آپ نے. زبیر کی جو تلوار تھی محلا بفضۃ، وہ چاندی سے آراستہ تھی. مطلب یہ کہ اس کے اوپر چاندی جو ہے نا وہ چڑھی ہوئی تھی. شام نے کہا وکانا سیف عروہ تھا محلا بفضۃ، اور عروہ کی جو تلوار تھی محلا بفضۃ، وہ چاندی سے آراستہ تھی. ظاہر بات ہے باپ دادے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بیٹوں کے پاس آ جاتی ہیں نا، آپ ان کی طرف نسبت کر دیں یا بیٹے کی طرف کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے گھر میں باپ کے پاس بھی ہو، بیٹے کے پاس بھی ہو، تو دونوں ہی امکان ہیں. حضرت زبیر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ضمن میں یہ جو ہے نا حدیث لے کر آ گیا. آگے پھر حضرت زبیر کے حوالے سے بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کیا بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کی. میں نے کہا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز عمل یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز عمل یہ ہے کہ ایسا نہیں کرتے وہ کہ بھئی ایک ہی باب قائم کیا اور نیچے ساری لے کر آ گئے کتاب المغازی میں، کہ غزوہ بدر کا ٹائٹل دے دیا اور ساری اکٹھے ہی تمام احادیث اور قرآن مجید کی آیات لے کر آ گئے، بلکہ سیپریٹ. تو یہ باب قائم کیا تھا. اس میں غزوہ بدر میں جو شریک ہونے والے ممتاز لوگ ہیں وہ قریش کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے، ان کا ذکر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اور پیچھے جو ممتاز لوگ تھے جن کو مارا گیا ان کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ لے کر آئے. اور یہاں پہ جو حضرت زبیر ہیں جنہوں نے جو ہے نا کارکردگی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ممتاز کارکردگی دکھائی تھی، ان کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں. اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للزبیر. متوجہ دھیان سے سب. ہمیں خبر دی ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے
کہ اللہ کے نبی کے جو ساتھی ہیں انہوں نے زبیر سے کہا یوم الیرموک کے جنگ یرموک پہ، یرموک والے دن اللہ تشدو، اب بہادری کی بات ہو رہی ہے نا بھائی، حضرت زبیر کی بہادری، تو بہادری کے حوالے سے یہ آیت لے کر آ گئے یہ حدیث لے کر آ گئے اگرچہ اس کا تعلق غزوہ یا کیا کہتے ہیں جنگ یرموک کے ساتھ ہے۔ جو جنگ یرموک پہ جو اعتراضات ہیں وہ جب آگے جنگ یرموک کی بات آئے گی وہاں پہ پھر میں آپ سے بات کروں گا، کیونکہ یہاں پہ جو مین چیز ہے وہ بہادری کا ذکر ہو رہا ہے، باقی اس کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں جو اہل علم نے، جو جدید مورخین ہیں، تاریخ دان ہیں، کیا لکھا ہوا ہے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ اور اگر میں بھول جاؤں فرض کیا، آپ نے یاد دلانا ہے مجھے۔ اللہ تشدو فنشدو معا کا، آپ حملہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ حملہ کریں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں نا، آپ حملہ کریں تو ہم بھی حملہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا فقالا، زبیر نے کہا انی ان شددت کذبتم، اگر میں نے حملہ کیا کذبتم تو تم جو ہے نا کیا کہتے ہیں وعدے سے مکر جاؤ گے، کذبتم تم تکذیب کرو گے، ای خلفتم نیچے لکھا ہوا ہے، مطلب میں نے بات پوری کی نا تو تسی پھج جانا ہے آپ نے نہیں کام کرنا۔ فقالو، انہوں نے کہا لا نفعلوا، ہم نہیں کریں گے۔ فحمل علیہم، انہوں نے حملہ کیا ان پہ، مخالفین پہ، حتی شق صفوفہم، یہاں تک کہ ان کے صفوں کو چیر دیا۔ فجاوزہم، اور ان سے جو ہے نا وہ تجاوز کر کے آگے بڑھ گئے۔ وما معہ احد، اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا ساتھیوں میں سے۔ ثم رجع مقبلا، پھر لوٹے متوجہ ہونے والے تھے واپس۔ فاخذوا بلجامہ، تو انہوں نے دشمنوں نے اس کی لگام کو پکڑ لیا۔ فضربوہ ضربتین علی عاتقہ، انہوں نے ان کو 2 ضربیں لگائیں ان کے کندھے پہ۔ بینہما ضربۃ، اور اس کے درمیان میں ایک ضرب تھی ضربھا یوم بدر، جو بدر کے دن لگی تھی۔ اب یہ ضمن میں بدر کی بات آ گئی ہے نا، ہاں جی، مین جو حدیث ہے اس کا تعلق تو جنگ یرموک کے ساتھ ہے، کہ غزوہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا تھا کتاب المغازی کی شروع میں کہ امام بخاری نے مغازی کا ٹائٹل کیوں دیا ہے۔ عروہ نے کہا کنت ادخل اصابعی فی تلک الضربات، میں اپنی انگلیاں ان ضربات میں داخل کرتا تھا، وہ جو زخم لگے ہوئے تھے ان میں، نشانات، زخموں کے جو نشانات تھے۔ العب، میں کھیلتا تھا، وانا صغیر، اور میں چھوٹا تھا۔ عروہ نے کہا وکان معه عبداللہ بن زبیر، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر تھے، یوم دن، اس دن، وہ ابن 10 سنین، اور وہ 10 سال کے تھے۔ فحملہ علی فرس، انہوں نے ان کو سوار کیا تھا گھوڑے پہ۔ ووکل بہ رجلا، اور ایک آدمی کو ان کو سونپ دیا تھا، یعنی وکیل بنایا تھا ان پہ ایک آدمی، یا اس کو ایک آدمی کو سونپ دیا تھا، بھئی بندے کو کہہ دیا کہ تم نے اس کا خیال کرنا ہے، یہ بچہ ہے، لیکن اس کو ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ وہ جو ہے نا جنگیں دیکھے اور ماحول، اور اس میں جو ہے نا وہ بہادری پیدا ہو۔ ظاہر بات ہے بندہ جو ہے جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، تو اگر ٹف ماحول ہو تو اس میں سختی آ جاتی ہے، اور اگر نرم و نازک نزاکت والا ماحول ہے تو پھر اس میں وہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں آتی جو دوسرے میں آتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ ان قتادہ قال ذکر لنا انس بن مالک عن ابی طلحہ، ہم سے انس بن مالک نے ذکر کیا ابو طلحہ سے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر، اللہ کے نبی نے بدر کے دن حکم دیا، ب24 رجلا من صنادید قریش، 24 بندوں کے بارے میں قریش کے سرداروں میں سے۔ فقذفوا فی طبی من اطواء بدر خبیث مخبث، ان کو پھینک دیا گیا بدر کے کنووں میں سے ایک کنویں میں۔ خبیث مخبث، خبیث کا معنی گندا، مخبث کا معنی گندا، یہ انتہائی گندا تھا، تاکید کے لیے کلمات کو ڈبل لے کر آئے تکرار کے ساتھ۔ وکان اذا ظہر علی قوم اقام بالارصد 3 لیال، جب آپ غالب آتے کسی قوم پہ تو میدان میں، جنگ کے میدان میں 3 لیال، 3 راتیں یا 3 دن ٹھہرتے۔ فلما کان ببدر الیوم الثالث، جب بدر میں تیسرا دن ہوا، امر براحلتہ، آپ نے اپنی سواری کے بارے میں حکم دیا، فشد علیہ رحلہ، اس پر پلان جو ہے وہ کسا گیا۔ اب آپ سوار نہیں ہوئے، آپ نے کہا ابھی سواری تیار کرو، ابھی جانا ہے، لیکن پھر کیا ہوا، ثم مشا، پھر آپ چلے، وتبعہ اصحابہ، اور آپ کے جو اصحاب ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ بھی آپ کے پیچھے چل دیے۔ وقالوا، لوگوں نے کہا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته، ہم نہیں سمجھ رہے آپ چل رہے ہیں مگر کسی حاجت کے لیے، مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی کام ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی کام پڑ گیا ہے، یا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، یا آپ ادھر کو جا رہے ہیں۔
حتیٰ کام اعلیٰ شفت رقیع، یہاں تک کہ آپ کنویں کے جو کنارہ ہے اس پر آپ کھڑے ہوئے، یہ نیچے لکھا شفت رقیع ای طرف البیری، نمبر 1 حاشیے میں آپ دیکھ لیں۔ فجعل، آپ شروع ہوئے، ینادیہم، آپ ان کو بلا رہے تھے، آواز لگا رہے تھے، ان کو پکار رہے تھے، باسمائہم، ان کے ناموں کے ساتھ، واسماء آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ، یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان، او فلاں فلاں کے بیٹے، ایسرکم انکم اطعتم اللہ و رسولہ، کیا تمہیں خوش کرتی ہے یہ بات کہ تم اللہ اور اس کے پیغمبر کی تم نے اطاعت کی ہوتی، کیا تمہیں اچھا لگتا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یقیناً ہم نے پا لیا اس کو، وعدنا ربنا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، حقاً سچ، فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے پایا اس کو جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اس کو سچ پایا؟ رابی نے کہا، عمر نے کہا، یا رسول اللہ، ما تکلم من اجساد لا ارواح لہا، آپ نہیں بات کر رہے من اجساد، ایسے جسموں سے، لا ارواح لہا، جن میں روحیں نہیں ہیں، یا استفہام والا کر لیں، کیا آپ بات کر رہے ہیں ایسے جسموں سے، لا ارواح لہا، جن میں روحیں نہیں ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تو مردہ ہیں، آپ ان سے کیسے ایسے خطاب کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی، محمد کی جان، محمد کا نفس جس کے ہاتھ میں ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم زیادہ نہیں سن رہے ہو اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں ان سے، مطلب یہ ہے کہ جتنا تم سن رہے ہو یہ بھی ویسے سن رہے ہیں۔ قتادہ نے کہا، احیاہم اللہ، آگے اس کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا، حتی اسمعہم، یہاں تک کہ آپ نے ان کو بات سنائی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بات سنا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سنا دیا قولہ، آپ کی بات، توبیخاً، ڈانٹنے کے لیے، و تصغیراً، ذلیل کرنے کے لیے، و نقمتاً، انتقام کے لیے، و حسرتاً، افسوس کے لیے، و ندماً، اور پشیمانی کے لیے۔ تو یہ بات ہے کہ جب آپ روانہ ہونے لگے تو پھر آپ نے ان سے یہ بات کی۔ اب یہ جو بات ہے کہ آپ نے یہ ان کو سنایا، ٹھیک ہے، اب یہ آگے کچھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دلائل نیچے بھی آ رہے ہیں، اور اس میں یہ بحث بھی ہماری کتابوں میں کی جاتی ہے کہ جو فوت شدگان ہیں وہ سنتے ہیں یا کہ نہیں سنتے ہیں۔ ابھی شروع سے ہی 2 گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے وہ سنتے ہیں اور سننے والے دلائل دیتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں سنتے، وہ نہ سننے پہ دلائل جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نہیں سنتے، وہ ان دلائل کے حوالے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے سنا دیتا ہے، لیکن سنتے نہیں ہیں۔ بڑا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، مناظرے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اچھا، میرے ذہن میں یہ چیز ہے، ابھی ہو سکتا ہے میرا ذہن اتنا گہرا نہ ہو جتنا کہ وہ اہل علم جو اس کے اوپر بحث کرتے ہیں ان کا گہرا ہو، اور ان کے ذہن میں بہت سے نکات ہوں، اور یہ میری بات سننے کے بعد آپ میں سے کوئی جو ہے نا یہ جو بحثیں جو لوگ پڑھتے ہیں کو مجھے بتا دیں۔ یہ جو ہم اتنی بحثیں کرتے ہیں کہ بھئی فوت شدگان سنتے ہیں یا کہ نہیں سنتے، اگر وہ سن لیں تو پھر کیا فائدہ ہے، اور اگر نہ سنیں تو پھر کیا نقصان ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں سارے، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ سنتے ہیں، وہ کیا وہ حل ہو جائیں گے؟ اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ نہیں سنتے تو کیا وہ مسئلے مسائل اڑ جائیں گے؟ وہ ان کو کوئی اور سلوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اب اس سے جو ہم نتیجے نکالتے ہیں، بھئی فوت شدگان سنتے ہیں، آگے سے جو نتیجے نکالتے ہیں، جو طرز عمل ہے۔ اب کویسچن میرا یہ ہے، ابھی عبارت ہے، آپ جس کو جیسا مرضی آپ اس کو مولڈ کر کے، آپ اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں موڑ کے آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، اس کی جو سینس ہے آپ وہ چینج کر سکتے ہیں، اور الفاظ کو جو ہے نا آپ کوئی بھی معنی جو ہے نا وہ پہنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الٹا پہناؤ یا سیدھا پہناؤ، جیسے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو طرز عمل ہمارا ہے، یہ کہہ کے کہ بھی فوت شدگان سنتے ہیں، یہ والا طرز عمل آپ کو اسلام کی ابتدائی ہسٹری میں کہیں ملتا ہے کہ لوگوں کا یہ طرز عمل تھا؟ اور اسلام کا جو بیسک کنسیپٹ جو گاڈ کے بارے میں، خدا کے بارے میں ہے، اور اسلام کو جو چیز دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ کون سی چیز ہے، کیا روح ہے، وہ آپ خود اسٹڈی کر لیں، میں نہیں کہتا ہوں۔ کیا نظریہ توحید ہے آپ کا؟ اور اگر آپ اور چیزوں کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ میں اور جو دیگر مذاہب ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہے،
یہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں، اور اس سے کون سے مسئلے انہوں نے حل کروانے ہیں یا کون سے کروائے ہیں ان کو بھی وضاحت کرنی چاہیے۔ یہ بحثیں میں ہم پڑھے ہوئے، ان بحثوں میں پڑھے ہوئے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے مجھے کوئی فائدہ سمجھ نہ آ رہا ہو، اور جو بحثیں کرنے والی ہیں کہ ہمارے جو موجودہ جو بحران ہیں، ہمارے معاشرتی بحران ہیں، ہمارے معاشی ہیں، ہمارے ملکی ہیں، ٹھیک ہے، بین الاقوامی ہیں، ان سے کیسے نکلنا ہے، اور ان کا حل کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا مغز ماری کرنے کی ضرورت ہے، طالب علموں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ چہ جائے کہ ہم ان باتوں میں پڑھے ہوئے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اوپر جناب تقریریں ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آگے حدیث ہے، اسی حوالے سے حدیث یہ اگلے باب تک آ رہی ہیں، پڑھتا جاؤں کہ آپ نے پڑھنا ہے؟ پڑھتا جاؤں کہ آپ نے پڑھنا ہے؟ بول دیا کریں نا، آنا تائن دل نہیں کر رہا آپ کو، مجھے پتہ ہے آپ اچھا سمجھتے ہو، چنگی گال استاد لگ گئے رہے تھے۔ آنا تائن ابن عباس، ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ دین بدلوا نعمت اللہ کفرن، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا، کہتے ہیں اس سے مراد واللہ کفار قریشن، قریش کے کافر ہیں۔ عمر نے کہا ہم قریشن، یہ قریش ہیں، وہ محمد، اور جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے مراد وہ ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا، یعنی انہوں نے ناشکری کی اور انکار کر دیا نعمت کا۔ وہ لوگوں سے مراد وہ کفار قریش کے جو کافر ہیں وہ ہیں، اور کون سی نعمت اللہ تعالیٰ نے کی تھی جس کا انہوں نے انکار کیا؟ وہ نعمت پیغمبر کی نعمت ہے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا، ای النار، یعنی آگ میں اتار دیا۔ کب؟ یوم بدرین، بدر کے دن لڑنے کے لیے آگے پیغمبر کے مقابلے میں، اور پھر وہ ہلاک ہوئے، اور جو لوگ ہلاک ہو گئے، مر گئے، وہ آگ میں چلے گئے۔ اب میں نے کہا نا شروع سے یہ مسئلہ ہے، جو اوپر والی بات ہوئی ہے، آپ نے بات کی مردے سنتے ہیں یا کہ نہیں سنتے۔ ذکر عند عائشہ کے بعد ذکر کیا گیا کہ ان ابن عمر رفع الی النبی، کہ عبداللہ بن عمر نے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی، رفع مرفوع بیان کیا، منسوب کی یہ بات کہ ان المیت یعذب فی قبرہ، میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کی قبر میں، ببکاء اہلہ، اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ آپ نے یہ حدیث پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے۔ عائشہ نے کہا یہ جو عبداللہ بن عمر یہ حدیث ایسے بیان کرتے ہیں کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، بھائی ایک بندہ کوئی اور کام کرتا ہے کہ سزا کسی اور کو دی جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عائشہ نے کہا انما قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انہ لیعذب بخطیئتہ وذنبہ، ایسے کہا تھا کہ عذاب دیا جا رہا ہے ایک بندے کو، اس کے بارے میں آپ نے بات کی تھی، خاص بندے کو، بخطیئتہ، اس کی غلطی، وذنبہ، اور اس کے گناہ کی وجہ سے، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ، اور اس کے گھر والے اس پر اب رو رہے ہیں، گھر والے رو رہے ہیں، اور وہ بندہ حالانکہ برا تھا اور اس کو سزا مل رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قیمتی جو چیز ہے وہ کھو دی ہے۔ عائشہ نے کہا قالت وذالک مثل قولہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ان کا یہ قول ہے کہ اللہ کے نبی قام علی القلیب، کنویں پہ کھڑے ہوئے، وفیہ قتل بدر من المشرکین، اور اس میں بدر کے مقتول تھے مشرکین میں سے، فقال لهم ما قال انہم لیسمعون ما اقول، آپ نے ان کے لیے کہا جو کچھ آپ نے کہا کہ انہم لیسمعون ما اقول، بے شک یہ سن رہے ہیں وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بھی جیسا کہ عبداللہ بن عمر نے یہ بات ایسے کر دی ہے نا کہ بھئی آپ نے ان سے کہا تھا کہ وہ سن رہے ہیں، آپ نے بات کی تھی اور وہ سن رہے تھے۔ وَإِنَّمَا قَالَ، در حقیقت آپ نے کہا تھا اِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ، اِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ، اب وہ جانتے ہیں کہ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ، جو میں ان کو کہا کرتا تھا، حقٌ، یہ برحق یا سچ ہے۔ تو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ جو چیز میں ان سے کہا کرتا تھا یہ ان کو پتہ چل گیا ہے، آپ نے لیعلمون کہا تھا، اور آگے جو بیان کرنے والے ہیں انہوں نے لیسمعون جو ہے نا وہ کہہ دیا۔ سمجھ آئیے؟ ثم قرأت، پھر یہ آیت پڑھی، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے
اور نہ آپ نہیں سنانے والے من ان کو فی القبور جو قبروں میں ہیں۔ تو مطلب حضرت عائشہ کا یہ ہے کہ جو فوت شدہ ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، تو جنہوں نے بات کی ان کو غلطی لگ گئی ہے۔ یقول حین تبوأ مقاعدہم من النار، وہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے تبوأ مقاعدہم من النار، آگ میں سے اپنا جو ٹھکانہ ہے وہ پکڑ لیا۔ چلیں آگے پڑھیں، ذرا میں حاشیہ تھوڑا سا دیکھوں، پڑھیں آگے۔ اچھا یہ والی جو بات ہے نا، یقول وہ کہیں گے حین تبوأ مقاعدہم من النار، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو ان سے بات کرنی ہے نا اور ان کو جو ہے نا وہ سنانا ہے، تو یہ جب وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ پکڑ لیں گے نا اس وقت آپ ان کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یقولو کا مطلب ہے، یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے حاشیے میں، کدھر نمبر 7 ہے، یہ کرمانی نے کہا یقول اے الرسول، آگے پھر الگ بات ہے۔ ثم قال فإن قلت ما وجه تعریض بین ولم يقل هذا الزمان كون في القليب انما يقال يوم القيامة ان المراد به القيود في ذلك اليوم وما هذا فكان قولا مجازيا والله اعلم بحقیقت الحال۔ یعنی اگر یا تو مجازی معنی ہے، اگر حقیقی معنی مراد لینا ہے تو پھر وہ قیامت والے دن ہوگا، یا بندہ ویسے ہے نا کوئی مر جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہاں ہن مزہ آیا، ہن تو پنگے کردہ سی، حالانکہ وہ سن تو نہیں رہا، بندہ ایسے کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا تو مجازی طور پہ پھر آپ کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ حقیقت میں اگر آپ مراد ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت والے دن ہوگا۔ عن ابن عمر، بہرحال جو طرفین ہے، میں نے کہا نا یہ نظریاتی چیزیں ہیں بھائی، یہ تو پریکٹس تو ہو نہیں سکتی کہ یہاں کوئی لیب ہو، لیبارٹری ہو، یہاں پہ یا مردے کو رکھ کے وہاں پہ سنا دیں اور وہ چیک کر لیں ہاں جی یہ مردہ سن رہا ہے یہ نہیں سن رہا، فوت شدہ۔ ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نظریاتی چیزیں، یہ اس طرح کی یہ دلائل ہیں، اور بہرحال ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے اور دلائل کی فہرست ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہی ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں جو باقی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو گاڈ کو نہیں مانتے، جو خدا کو نہیں مانتے، جو مانتے ہیں، جو ہزاروں مذہب ہیں، مذہب کے جو پیروکار ہیں، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے۔ بہرحال دلائل جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں سنتے ہیں، وہ بھی دلائل بڑے لمبے چوڑے ڈھونڈ ڈھانڈ کے، اور ہر ایک کوئی نہ کوئی جو بھی ہے اس کو مولڈ کر کے مروڑ تروڑ کے ادھر فٹ کر دیں گے، جو نہیں مانتے وہ ہر ایک کی توجیہ کر دیں گے۔ پر میرے ذہن میں پھر وہی بات آتی ہے، اتنے ہم کھپتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو ہمارا کیا بحران و نقصان ہو جانا ہے کہ بھی فوت شدہ نہیں سنتے، اور اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھی سنتے ہیں تو پھر ہمارا فائدہ کیا ہونے والا ہے، وہ بھی یہ بھی بتا دینا۔ آیا فوت شدگان ہے وہ سارے مسئلے آ کے وہ حل کریں گے، یا ان سے کوئی مسئلے آپ نے حل کروانے یا کیا کرنا ہے مثلا، اور اگر وہ نہیں سنیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا، یہ قابل وضاحت جو ہے نا یہ چیز ہے۔ دروازہ بند کر دیں بھائی، چلیں آگے بڑھیں، پڑھیں۔ باب فضل من شہید بدرن، بھائی ادھر سے پڑھنا تھا، اچھا وہ رہتی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ عن ابن عمر قال وقف النبی علی قلیب بدر، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے بدر کے کنویں پہ، آپ نے کہا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے پا لیا اس کو جو تمہارے رب نے وعدہ کیا سچ؟ ثم قال انہم الآن یسمعون ما اقول لہم، بے شک اب یہ سن رہے ہیں ما وہ بات اقول لہم جو میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ فذکر لعائشہ، یہ بات عائشہ سے ذکر کی گئی، انہوں نے کہا انما قال النبی، اللہ کے نبی نے در حقیقت کہا تھا انہم الآن لیعلمون ان الذی کنت اقول لہم هو الحق، بے شک یہ لوگ اب لیعلمون جان رہے ہیں، ان کو علم ہو گیا ہے یا جان رہے ہیں، ان الذی کنت اقول لہم، بے شک وہ بات جو میں ان سے کہا کرتا تھا هو الحق، وہ برحق ہے، وہ سچ ہے۔ ثم قرأت، پھر یہ آیت پڑھی انک لا تسمع الموتى حتی قرأت الآیہ، ہاں پھر یہ آیت پڑھی کہ آپ فوت شدگان کو نہیں سنا سکتے، مرے ہوئے لوگوں کو نہیں سنا سکتے،
انک لا تسمع الموتى، آپ نہیں سناتے، حتیٰ قرأت الآیہ، یہاں تک جو آیت ہے وہ ساری پڑھ دی۔ باب فضل من شہد بدر، اس کی فضیلت کا بیان جو بدر میں شاہدہ حاضر ہوا۔ چلے اچھا جی، میں نے انس سے سنا وہ کہہ رہے تھے اصیب حارثہ یوم بدر، حارثہ شہید ہو گیا بدر کے دن، اور وہ غلام ابھی لڑکے تھے، بچے، ان کی ماں الگ نبی کے پاس آ گئی، کہا یا رسول اللہ قد عرفت منزلۃ حارثہ منی، تحقیق آپ پہچانتے ہی ہیں حارثہ کا مقام منی، مجھ سے، یعنی کہ کتنی مجھے محبت تھی اس سے، میرا ایک پیارا بیٹا تھا۔ فَإِن يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ يَصْبِرُ، اگر وہ جنت میں گیا ہے تو میں صبر کرتی ہوں، وہاں تصب ثواب کی جو ہے نا وہ امید رکھتی ہوں۔ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَىٰ، اور اگر کوئی دوسری بات ہے، تَرَىٰ مَا أَصْنَعُ، تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں، میں چنگی طرح نا دل میرا قدر راج کے رواں، چنگی طرح پٹاں وین پاواں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا ویا کہ تجھ پہ افسوس، آوا حبلتی، کیا تو پگلی ہے، آوا جنت واحدۃ، کیا ایک ہی جنت ہے، ہیا آوا جنت واحدۃ ہیا انہا جنان کثیرہ، یہ بہت سی جنتیں ہیں، یقیناً یہ بہت سی جنتیں ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي جنت الفردوس، اور وہ جنت الفردوس میں کیا ہے۔ تو باب فضل من شہید بدرن، تو یہ بدر میں شہید ہوئے تھے، ان کے حوالے سے یہ حدیث امام بخاری لے کر آ گئے کہ جو لوگ، وہ بالخصوص وہ جو لڑکا ہے وہ جنت الفردوس میں کیا کہتے ہیں گیا، اور آگے بھی حدیث آ رہی ہے کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے ان کے بارے میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پیغمبر کا قول ہے، آگے وہ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں، پڑھے ذرا۔ حضرت علی سے مروی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا، پیچھے آپ نے پڑھی تھی یہ میرا خیال کئی دفعہ، یا نہیں بھی اگر کسی کے ذہن میں تو ابھی آگے پھر یہ کئی دفعہ آنے والی ہے۔ مجھے اللہ کے نبی نے بابا مرصدین اور ابو مرصد کو، وہ زبیر اور زبیر کو بھیجا، وکلنا فارس، ہم میں سارے ایک شاہ سوار تھا، گھوڑوں پہ بھیجا نا، کوئی دور کوئی کسی کو پکڑنا تھا بھی جلدی سے دوڑاؤ پکڑو اس کو۔ آپ نے کہا ان تعلق کو چلو حتیٰ تھا تو روضۃ خاق، یہاں تھا کہ تم خاق والے باغ پہ آؤ گے، جب پہنچو گے نا فإن بہا امرأۃ من المشرکین، تو وہاں پہ مشرکین کی ایک عورت ہے، معہا کتاب، اس کے پاس ایک تحریر ہے، من حاتب، جو حاتب کی طرف سے، الی المشرکین، مشرکین کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہے نا جیسے آپ یہاں سے کسی کو بھیج دیں کہ میں لاہور جا کے جب پہنچو گے نا وہاں پہ آپ کو فلاں بندہ مل جائے گا، وہ جا رہے ہیں، آپ اس سبیل سے جاؤ یا فلاں چیز پہ جاؤ تو آپ فلاں جگہ پہ اس کو جا کے پکڑ لو گے، مطلب یہ تھا۔ فادرکناہا تسیر علی بعیر لہا، تو ہم نے اس کو پا لیا، وہ چل رہی تھی اپنے اونٹ پہ، حیث قال رسول اللہ، جہاں پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آپ اس کو پاؤ گے۔ فقلنا، ہم نے کہا الکتاب، ہاں جی جو تحریر ہے وہ نکال دے۔ اس نے کہا ما معنا کتاب، ہمارے پاس کوئی تحریر شریر نہیں ہے۔ فانخناہا، ہم نے اس کو اونٹ کو بٹھا دیا۔ فالتمسنا، ہم نے تلاش کیا، فلم نرا کتابن، ہم نے کوئی خط جو ہے نا وہ نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا ما کذب رسول اللہ، اللہ کے نبی نے جھوٹ نہیں کہا، خلاف حقیقت بات نہیں کی، ایسا نہیں ہو سکتا وہ پیغمبر ہمیں بھیجے اور وہ بات کرے اور وہ بات غلط ہو۔ لتخرجن الکتاب، لتخرجن، یہ جنہ لکھا، تو ضرور یہ کتاب تو نکالے گی، او لنجردنک، یا ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے، یا تو ہم آپ کو ننگا کر دیں گے یا پھر کتاب نکال دو۔ فلما رات الجدہ، جب اس نے سنجیدگی دیکھی تو ہم واقعتاً ہم تو بے سنجیدہ ہیں، مذاق نہیں کر رہے ہیں۔ آوت الی حدتھا، اس نے تہ باندھنے کی جگہ کی طرف قصد کیا، وہی محتدۃ بکسائن، اور اس نے چادر باندھی ہوئی تھی، فخرجت، اس نے وہ تحریر نکالی۔ فانطلقنا بہا الی رسول، اڑونگے وچ پائی، اڑونگے وچ، واہ، ہم نے اس کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ، آندے قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، تحقیق اس بندے نے اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے خیانت کی ہے، فدانی فلا اضرب عنقہ، مجھے چھوڑیں میں اس کی گردن ماروں۔ اللہ کے نبی نے کہا ما حملک علی ما صنعت، بھائی صفائی بھی دینی چاہیے، ہر بندے کو پوچھنا چاہیے، اب یہ نہیں کہ کوئی چیز ملی ہے فوراً جناب ڈنڈا سوٹا لے کر چڑھ دو انہوں کٹن لگ پاؤ۔ کوئی بندے نے کوئی کام کیا ہے، کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھی، کیا اس کی کوئی توجیہ ہے یا کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی نیت صحیح تھی یا غلط تھی، بس اگر بندہ نیت صحیح ہوتی ہے غلط کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نے کہا ما حملک علی ما صنعت، حاتب نے کہا واللہ ما بی اللہ اکون مومنا باللہ ورسولہ، میں ایسا نہیں ہوں، واللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، ما بی ان، میں ایسا نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہیں لانے والا،
اردت تو جسٹ میرا یہ مسئلہ تھا، میں نے ارادہ کیا ان تکون علی عند القوم یدن، میرے لیے قوم کے پاس یدن کوئی نہ کوئی احسان ہو، یدفع اللہ بہا، اللہ اس کی مدد سے یا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دفاع کرے ان اہلی، میرے اہل کا، و مالی، اور میرے مال کا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے احسان کیا تاکہ کل کو کوئی مسئلہ بنتا ہے، حملہ ہوتا ہے تو وہ میرا جو ادھر گھر ہے، جو مال ہے، وہ اس کا خیال کریں، ٹھیک ہے۔ جنگوں کی ہسٹری پڑھ لیں کہ اس دور میں جب جنگیں ہوتی تھی، حملہ ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا، پھر قتل و غارت ہوتی تھی نا، بچے گھروں والے فیملی مار دیے جاتے تھے، پکڑے جاتے تھے، غلام لونڈیاں بنا لیے جاتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ، اور نہیں ہے آپ کے صاحب میں سے کوئی مگر اس کا وہاں پہ من عشیرتی، اس کے خاندان، اس کے کنبے قبیلے میں سے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے، یدفع اللہ بہ عن اہلہ و مالی، اللہ جس کے ذریعے اس کے گھر اور اس کے مال کی حفاظت کرے گا۔ دفع ان کا معنی دفاع کرنا، حفاظت کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کا سادہ کا اس نے سچ کہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا، اور تم اس کے لیے بات نہ کرو مگر خیر کی ہی، مطلب اس کے لیے خیر کی بات کرو۔ عمر نے کہا انہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین فدانی لیضرب عنقہ لیضرب، تحقیق اللہ اس کے پیغمبر و مومنین سے اس نے خیانت کی ہے، آپ مجھے چھوڑیں، میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ اچھا وہ نیچے حاشیے میں پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا الیس من اہل بدر، کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا لعل اللہ اطلع الی اہل بدر، شاید کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر اطلاع پائی۔ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، تم کرو جو تم چاہو، فقد وجبت لکم الجنت، تحقیق تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، او یا پھر یہ کہا فقد غفرت لکم، تحقیق میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ فدمعت عینا عمر کی آنکھیں جو ہیں وہ بہنے لگ پڑیں، آنسو نکل آئے، کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا پیغمبر زیادہ جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے نا، ھذا ما استشکل جدا وذلك انه صلی اللہ علیہ وسلم قد شہد له بصدق ینہا ان یقال له والا الخیر، فكيف ينسب بعد ذلك الى خیانۃ اللہ ورسولہ والمؤمنین وهو مناف للاخبار بصدقه والنهی عن اراءته، میں سے یہ لکھا ہوا ہے ولعل اللہ یوفق للجواب عن ذلك انتہا، وقد اجیب بان هذا موجب لقتل لكنه لم يجزم بذلك ولذا استاذن في قتل واطلق عليه النفاق لكون ابطن خلاف ما اظهره والنبی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قابل جو ہے نا پریشان کن بات ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بھئی ایسے ایسے، اور آگے سے عمر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں اس کو قتل کرتا ہوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کے سچ ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اور عمر آگے سے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مطلب اس کا جواب دینا ذرا مشکل صحیح ہے، اس کا ویسے جو جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ اس نے جو کام کیا تھا ھذا موجب لقتل، عمر نے پکا ارادہ نہیں کیا لیکن اجازت مانگی تھی قتل کی، اور نفاق کا لفظ بول دیا، لأنہ ابطن خلاف ما اظہرہ، کیونکہ اس نے جو چیز ظاہر کی تو اس کے برعکس بات دل میں رکھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو معذور کر دیا، اظہرہ لأنہ کان متأولا ان لا ضرر فیما فعلہ، اللہ کے نبی نے اس کو معذور کر دیا کیونکہ وہ اس نے طویل کی تھی اپنے عمل کی کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن یہ جواب مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی تھوڑی سی کوئی کمزوری لگتی ہے، اس لیے کہتے ہیں لعل اللہ یوفق للجواب عن ذلک، شاید اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، بہرحال یہ جو ہے نا ذرا مشکل سی بات ہے۔ میرا خیال اتنا کافی ہے، باب ان سے ہم آگے انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی، چلیں۔